हाई जैकर्स ने ज़ियाउल हक जैसे फौलादी हुक्मरान को भी झुका दिया था। मगर सवाल यह है कि अल-जुल्फ़कार हाई जैकिंग की डिमांड पर रिहा होने वाले 54 सियासी कैदी वाकई आज़ाद हुए थे या मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने इन्हें एक नई जंग की भेंट चढ़ा दिया? क्या इन्हें सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया? ये महज एक हाई जैकिंग की कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकी वाक़यात हैं जिन पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। ये वाक़यात आज तक एक राज रहे हैं और इससे पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। अल्लाह ताला से दुआ करता था कि यार मेरी लाश मेरे माँ बाप को मिल जाए। टीपू, मैंने तुम्हें कब कहा था शनवारी को सजाए मौत सुनाओ? मुझसे ऑर्डर कर रहा था कि इसको फारिग ही कर दें। तो शाही किले के मेन गेट पे लेकर गए तो एक ट्रे थी, उस ट्रे पे मुड़ी चुड़ी कोई लाश थी, ऊपर कपड़ा था, खून के धब्बे। जिनको सजाए मौत हुई थी उन्हें अभी फांसी लगाना था। जब कैदी को फांसी पे ले जाते हैं ना, वो रात सिर्फ उन कैदियों की होती है, बाकी सारे कैदी दुआएं करते रहते हैं। और फिर जब उसकी बेड़ियां निकाली जाती है और जो ज़मीन पे गिरती है, छना टीपू का वो अंजाम जो नहीं होना चाहिए था, बड़ा साफ शफाफ, बड़ा मासूम आदमी था। इतनी जोर से मुझे थप्पड़ पड़ा और नकाब। यहाँ से सियासत की सफाकी शुरू हुई। मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ये समझ बैठे थे कि बंदूक और खौफ के जरिए तारीख का रुख मोड़ा जा सकता है। क्या ये सिर्फ इंतकाम था या एक इनकलाब की कोशिश, या फिर एक ऐसी गलती जिसने दर्जनों नहीं सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी? हाईजैकिंग का मरकजी किरदार सलामुल्लाह टीपू और सियासी कैदी आखिर कहां गए? और सबसे अहम सवाल, क्या यह हाईजैकिंग वाकई भुट्टो की फांसी का बदला थी या फिर यह वाकया पाकिस्तान को एक ऐसे दौर में ले गया जहां इंतकाम, जलावतनी और तशद्दुद की सियासत गड़बड़ हो गए थे? मैं मुदस्सिर नज़ीर हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको वो हकीकी कहानियां सुनाऊं जो असल गवाहों की ज़बानी बयान की गई हों, ऐसी खसूसी और नायाब तफसीलात जो ना किसी किताब में दर्ज हों और ना ही इससे पहले कभी मंजर आम पर आई हों। इसीलिए अभी ज़ाविया को सब्सक्राइब कर लें। आपकी उंगली की ये छोटी सी जुम्बिश हमारा हौसला और रीच दोनों को बढ़ाता है। अगर कहानी के किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगे कि आपके जहन में पैदा होने वाले कुछ सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने हमारी ये डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी हैं। तो फिर शुरू वहीं से करते हैं जहां बात खत्म हुई थी। मुर्तज़ा भुट्टो और सलामुल्लाह टीपू शाम से अफगानिस्तान, लीबिया से ऑस्ट्रिया और फिर भारत तक डोरियां हिला रहे थे। ऐसी डोरियां जिनके झटकों से पाकिस्तान की सियासत ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी भी डगमगा रही थी। पीके 326 हाईजैकिंग एपिसोड कराची से काबुल और फिर दमिश्क पहुंचकर खत्म हुई। यरगमाल मुसाफिर भी रिहा हुए, कैदी भी छूटे। 15 मार्च 1981 दमिश्क एयरपोर्ट के करीब 2 बसें तैयार थीं जहां रिहा किए गए सियासी कैदियों को एयरपोर्ट होटल मुंतकिल किया गया। शामी फौज की मौजूदगी के बावजूद जगह सुनसान थी और कैदियों को सिर्फ इतना बताया गया कि ये इमारत आर्जी तौर पर उनके लिए है। कुछ देर बाद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और सलामुल्लाह टीपू भी अपने साथियों समेत वहां पहुंच गए। 5वें दिन अचानक पंजाब और सरहद की जेलों से रिहा जुल्फ़कार के जियाले आसिफ भट्ट, चौधरी आजम, अरशद अवान, तारिक चीमा, परवेश अनवारी को बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन में बुलाया गया। इन्हें बताया गया कि इनके लिए मुर्तज़ा भुट्टो का पैगाम है। सलामुल्लाह टीपू उनके सामने खड़ा था और मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ से दिया गया मौत का हुक्म सुना रहा था। आसिफ भट्ट के मुताबिक ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था जो वो आज तक नहीं भूल सके। हम ऊपर गए, उस कमरे में जब देखा तो बैटरी टेबल था, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम टाइप था, उसमें सामने नशिस्त पर सलामुल्लाह टीपू बैठे।
ट्राउजर पहना हुआ है, नेवी ब्लू और वाइट शर्ट पहनी हुई है, और सांस जैसे ले रहा है जैसे उससे कोई अनईजी है। वो जाते ही माहौल हमें ऐसा मिला, 6 लोग बैठे हुए थे वो, जिनमें मसूर हसन और खलील कुरैशी भी आ गए। 6 लोग कराची से थे, 6 लोग हम थे। अब सलामुल्लाह टीपू ने कहा जी, कहने लगा साथियों, आज मुझे अल ज़ुल्फ़िकार के चेयरमैन मीर मुर्तज़ा भट्टो साहब ने एक पैगाम लिखवाया है और मुझे कहा है कि मैं आपको बुलाऊं और पैगाम पढ़कर सुना दूं। अब काम भी रहा था, खौफ से नहीं काम रहा था, वैसे जैसे नर्वस होता है, थोड़ा सा नर्वस था। सलामुल्लाह टीपू तो उसने चार्जशीट दी परवेज़ शनवारी के खिलाफ। तो उसने परवेज़ शनवारी पर एक फर्दे जुर्म लगाते हुए कहा कि मीर साहब ने मुझे कहा है कि परवेज़ शनवारी तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। अब ये बिल्कुल गैर मुतवक्को था जुमला हमारे लिए, ये माहौल भी गैर मुतवक्को था, और एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और कराची वालों की क़यादत, रूहानी क़यादत समझ ले या बड़ा होने की वजह से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वो मसरूर हसन साहब के पास थी। भाई है मसरूर हसन मेरा, तो मसरूर हसन का चेहरा भी जो है वो फक हुआ। परवेज़ शनवारी, तुमने मनफी मकासद के तहत तंजीम में फूट डालने की कोशिश की है। हमारी तुम पर बहुत पहले से नजर थी, तुम्हारे मामलात पहले से ही मशकूक थे, तुम तंजीम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो, लिहाजा तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। सलामुल्लाह टीपू के मुंह से निकले ये अल्फाज ऐसे थे जैसे कमरे में कब्र जैसी खामोशी छा गई हो, मगर आसिफ भट्ट ने एक गहरी सांस के साथ इस सकूत को तोड़ा। मैंने कहा टीपू साहब, आपने हमें मीर मुर्तज़ा भट्टो साहब का पैगाम पहुंचा दिया है, अब हमारा भी एक पैगाम उन्हें पहुंचा दिया। पहली बात तो ये है कि हम कोई खेतों में उगी हुई गाजरें और मूलियां नहीं है जो यहाँ आ गए। दूसरी बात यह है कि हमने लिख कर इनकार किया है कि हम नहीं जाना चाहते उन यरगमालियों के बदले, हम जेलों से रिहा नहीं होना चाहते। हमारा हम पर तो केसेस ही कोई नहीं है, कोई तकरीर की हुई है, हमने ना भी आग लगाई है, ना भी जीप जलाई है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हमारा अल ज़ुल्फ़िकार के साथ उन्हें कह दीजिए मीर मुर्तज़ा भट्टो साहब को हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रही बात ये कि अगर आपने परवेज़ शनवारी को सजाए मौत देने का सोच लिया है, फैसला कर लिया है, तो केला परवेज़ शनवारी फिर हमें भी सबको इकट्ठा खड़ा करे और बुलवाएं स्क्वाड, फायरिंग स्क्वाड उन्हें कह मार दें। लेकिन अगर आप हमें मारेंगे तो हमारे वाली वारस आपको छोड़ेगी भी नहीं। ये रात आसिफ भट्ट और बाकी रिहा होने वाले सियासी कैदियों के लिए बहुत भारी थी। सब यही सोचते रहे कि अब आगे क्या करना है। शामी इंटेलिजेंस का एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मीर भट्टो आग को ऊपर बुलवा रहे हैं। हम चले गए तो अब उस कॉन्फ्रेंस रूम की बजाय एक बड़े से कमरे के अंदर जहाँ सोफे लगे हुए थे, वहाँ सामने मीर मुर्तज़ा भट्टो बैठे हुए थे। तो जब गए तो उठकर खड़े हो गए, तो हाथ मिलाते ही, कल क्या हुआ था कल? यहाँ से सियासत की सफाकी शुरू हुई। हमने कहा जी मीर साहब, आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? आपने कहा कि परवेज़ शनवारी को सजाए मौत दे दो। मैंने तो नहीं कहा। जी टीपू ने बुलवा के आपका कहा है जी, मुझे लिखवाया है, उन्होंने फोन पे लिखवाया है, मैंने नहीं कहा। बुलाओ टीपू किधर है? टीपू को बुलवाया। और वो सीन नहीं भूल। अब यहाँ से टीपू का वो अंजाम जो नहीं होना चाहिए था, बड़ा साफ शफाफ, बड़ा मासूम आदमी था। हाँ, ये बाकी छोड़े कि इंसानी तारीख है कि जंग के अंदर लोगों ने मीनार भी बनाए हैं, सरों के बस्तियों की बस्तियां तबाह भी की हैं, लोगों को गुलाम भी बनाया है, पता नहीं क्या क्या की। जंग है ना, तो टीपू के खिलाफ नज़दीक एक जंग थी जिसका वो हिस्सा था, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा आदमी था। कोई साजिश की फैक्ट्री उसके अंदर नहीं थी, कोई उसके अंदर द्रोह गोई नहीं थी। बहादुर आदमी था और दिल का खरा और सच्चा आदमी था। इतने में टीपू आ गया। टीपू आकर पीछे उसने बाजू बांध लिया से, तो आगे खड़ा हो गया। मीर साहब बैठे हुए। मीर मुर्तज़ा भट्टो ने कहा, टीपू, मैंने तुम्हें कब कहा था कि शनवारी को सजाए मौत सुनाओ? मैंने कहा था भला तुम्हें? उससे क्या कहना? कहता नहीं सर, आपने नहीं कहा। चलो जाओ। अब टीपू के जाने के बाद जो कुछ टीपू के बारे में रिमार्क्स दिए वो मैं कैमरे के सामने नहीं दे सकता। वो रिमार्क्स इतने घटिया, बाजारी और जालिमाना थे कि मेरा अंदर दहल के रह गया। मैं ख्यालों में गुम था। टीपू की गैर मौजूदगी में मुर्तज़ा भुट्टो के रिमार्क्स ने आसिफ भट्ट को चौंका दिया।
انہیں فوراً احساس ہوا کہ اگر کل کو ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی یا ہم ان کی نظر میں چلے ہوئے کارتوس ثابت ہوئے تو انجام ٹیپو جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آصف بٹ اور ان کے چند ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کسی بھی صورت الذوالفقار تنظیم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے، پرویز شنواری کون تھا؟ اسلام اللہ ٹیپو نے اس کو سزائے موت کیوں سنائی اور کیا وہ آخر تک کہانی میں زندہ رہتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے کہانی کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے بھی مرتضیٰ کو دیکھا اور سارے لوگوں نے بھی، جو 53 قیدی تھے ان سب بڑے ہال میں ہم جمع ہوئے، وہاں تقریریں ہوئیں، بات چیت ہوئی، مرتضیٰ نے بتایا ہم کیا کر رہے ہیں، حزب الفقار کیا ہے، کیا ایمز رکھتی ہے، آبجیکٹیوز رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھئی آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کابل چلنا چاہیں اور ہمیں جوائن کریں اس اسٹرگل میں، جو کہ ضیاء الحق کے لیے کے خلاف ایک تحریک ہے، ہماری آرمڈ اسٹرگل ہے۔ تو آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ کی جدوجہد سیاسی ہے، ہماری آرمڈ اسٹرگل ہے، اگر جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 54 میں سے ہم 20 لوگوں نے جوائن کر لیا ان کو، تقریباً 20 لوگ تھے، ہم نے جوائن کیا مرتضیٰ کو، اور باقی سب لوگوں نے کہا نہیں بھئی ہم تو یہاں، کسی نے کہا ہم لیبیا جانا چاہتے ہیں، کسی نے کہا ہم سویڈن جانا چاہتے ہیں۔ وہ میرے خیال ہے 53 قیدی تھے، 54 کہتے ہیں، ایک قیدی ارشاد راؤ الفتح کے وہ نہیں گئے تھے، اس میں سے 28 لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے۔ 2 دن کے بعد اب ہمیں کہا گیا، سب کو اکٹھا کیا گیا کہ میر صاحب نے کہا ہے کہ آپ میں سے جو الذوالفقار کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نام دے۔ سب نے نام دے دیے، میں نے نام نہیں دیا، میں نیچے آ گیا۔ میں نے کہا نہیں جی، میں کچھ اپنی وجوہات بتائی، میں نے کہا میں نہیں جانا چاہتا۔ جب کمرے میں آئے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نوجوان، وہ عجیب ایک وہ جوش و جذبے کا عالم ہوتا ہے، جوانی۔ تو چودھری اعظم نے مجھ سے کہا کہ وہ جماعتی بیچارے نہتے، ان کو پکڑ لیتے تھے، تم کسی کو کان پکڑوا دیے، کسی کو یہ کر دیا، کسی، اور یہاں اب تجھے پتہ چلا ہے کہ سامنے سے بھی گولی مارنے والے موجود ہیں، 7.5 لاکھ فوج ہے، اب لڑنے سے کترا رہے ہو۔ اچھا، وہ ویسے ہی جملہ مجھے لڑ گیا۔ میں نے کہا چلو، میں نے بھی پیغام بھیج دیا کہ میرا نام بھی لکھ لیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ جو نہیں چاہیے آج مجھے اس پہ، اگر میں دیانتداری سے کہوں تو میرا پہلا موقف ٹھیک تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ دوسرا موقف یہ بس اہم ہی تھا، تو وہاں چلے گئے۔ 1979 میں باپ کی پھانسی کے بعد مرتضیٰ بھٹو کابل آئے۔ اسی سال جون میں سہیل سیٹھی اور پرویز شنواری، جو ان کے قریبی ساتھی تھے، کابل پہنچے۔ وہاں انہیں پاکستان میں اسلحہ لانے کا خفیہ کام دیا گیا۔ پلان کے مطابق اسلحہ افغانستان سے لنڈی کوتل کے راستے پاکستان لایا جانا تھا۔ اس پورے نیٹ ورک کی نگرانی افغان انٹیلیجنس کے اسد اللہ سروری اور پاکستان ڈیسک کے انچارج شاہ ولی کر رہے تھے۔ پرویز شنواری نے قبائلی لوگوں کے ذریعے کلاشنکوف، رائفلیں، دستی بم اور دیگر اسلحہ وصول کیا۔ پرویز شنواری گاڑی میں اسلحہ لے کر خیبر پاس کے راستے پشاور جا رہا تھا، جہاں سہیل سیٹھی ان کے منتظر تھے۔ مگر 20 جون 1979 کو جمرود کے قریب شنواری پکڑا گیا اور بعد میں سہیل سیٹھی اپنی جان بچا کر کراچی چلے گئے۔ کہتے ہیں نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پرویز شنواری کو پھنسوانے والا خفیہ کردار کون تھا، اس کا پردہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور اٹھاؤں گا۔ پاکستانی حکومت کو شاید پتا تھا کہ اسلحہ اصل میں لبنان کے دارالحکومت بیروت سے آیا تھا، لیکن سیاست اور فائدے کے لحاظ سے بہتر یہی سمجھا گیا کہ الزام ماسکو اور کابل پر ڈالا جائے، نہ کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن پر۔ اس وقت کی فوجی حکومت یہ بھی جانتی تھی کہ امریکہ سے مزید مدد حاصل کرنے کے لیے یہ بیانیہ زیادہ موزوں تھا۔ آگے چل کر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ لبنان کا تعلق الذوالفقار تنظیم سے کیسے جڑتا ہے۔ پرویز شنواری اب سیاسی قیدی کے طور پر جیل میں تھا،
مگر بعد میں PIA ہائی جیکنگ کے معاہدے کے تحت اسے رہا کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ اب پرویز انواری اور دیگر سیاسی قیدی دمشق سے دہلی روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پاسپورٹ ہمارے بنوائے انہوں نے، شامی، پتہ نہیں میرا نام احمد ولدیر، میری میں ماں کا نام پتہ نہیں کیا فاطمہ لکھا ہوا ہے، اس طرح سب کے پاسپورٹ بنائے اور ہمیں کہا جی آپ فلاں دن تیار ہو جائیں۔ تو میں چونکہ عقیدت تھی میری اہل بیت کے ساتھ، تو جو صاحب آئے بڑے آفیسر تھے انٹیلیجنس کے، تو میں نے کہا جی اگر ایک فیور آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ روضہ زینب کی زیارت کروا دیں۔ اگلے دن صبح انہوں نے بس بھیج دی کہ جو روضہ زینب کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ ہم نے روضہ زینب کی زیارت کی۔ ہمارا انتظام ہوا، ہم ایک بس کے ذریعے ایئرپورٹ لے جائے گئے اور وہاں سے ہم دہلی چلے گئے، دلی انڈیا۔ بمائے ہائی جیکرز تینوں ٹرانزٹ تھا، وہاں افغان کے لیے فلائٹ جو ہیں دلی سے چلتی ہے نا، وائے دلی۔ دہلی ایئرپورٹ پہ تقریباً 3 گھنٹے رکنے کے بعد وہ اب ہمارے پاس سیرین پاسپورٹ تھے، اس حوالے سے تو ہم عربی تھے نا، اور اکٹھے تقریباً ایک ہی عمر کے ہم 21-22 لوگ، تو باتیں ہم اردو میں کر رہے ہیں چونکہ کراچی والے زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا یہ بندے جو ہیں یہ ایئرپورٹ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ چکنا ہوگی، ان کے چہروں کے رنگ فک ہو گئے۔ وہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ وہاں واقعہ ہوا، ہم نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی ویزا دے دیں اور ہم جا کے باہر دلی دیکھ لیں، انڈیا دیکھنے کا موقع مل جائے۔ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ سر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں، لائن میں لگ جائیں۔ ہم نے تیاری کی، جا رہے ہیں، تو وہ انہیں پھر بعد میں کوئی انفارمیشنز آئی وہاں کی انٹیلیجنس کو، تو ایک دم سے وہ انٹیلیجنس کی تعداد بڑھ گئی اور انہوں نے کہا یہ تو خطرناک کام ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کو روک کے رکھو، ان کو کہیں جانے دینا، یہاں سے نکلنے نہیں دینا۔ سکھ آفیسر سے وہ آ گئے اور کہنے لگے سر تسی کدھر نہیں جا سکتے، تسی بیٹھو۔ وہ ہمارے پاس آ گئے کہ جی آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا جی ہم شامی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اردو میں کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اور خلیل قریشی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب میں شرارتی بہت تھا، انہوں نے مجھے دمشق سے بھیج دیا کراچی، اور کراچی اسکول میں پڑھا ہوں، اس لیے مجھے اردو آتی ہے، باقی نے کچھ، یعنی ہم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ان کا۔ تو لازم ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہائی لیول پہ، تو انہیں بتایا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم وہ ہیں جو ہائی جیکنگ میں کمانڈ پہ رہا ہوئے تھے، اب دمشق سے ہم جا رہے ہیں کابل۔ تو پھر انہوں نے ہماری ہاتھ اندازی شروع کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کوئی اور کھانا چاہیے، کچھ چاہیے ہم دیں گے، لیکن آپ یہاں سے نہیں جائیں۔ تو میں نے اور میرے خیال میں 1 یا 2 لوگ ہم نے خاموشی کے ساتھ، یعنی اس زمانے میں دلی ایئرپورٹ کا حال یہ تھا، وہاں جو کام نہیں کرتے جو یہ صفائی کا، ہم نے پوچھا یار بھائی کسی طریقے سے ہم جا سکتے ہیں باہر، ہماری فلائٹ تو کم از کم 8-10 گھنٹے کے بعد تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا، ایک آدمی نے مجھے، ایک اور بھی آدمی، ہم 2 لوگ جو ہے نا، وہ ایک کام کرنے والے نے ہمیں بتایا کہ یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے ہم اس دروازے سے باہر گئے، وہاں سے میں نے پکڑی ٹیکسی، اور ٹیکسی میں ہم نے پورا، میں نے دلی دیکھا، میرا ابھی تک وہی دلی دیکھا ہے، پورے دلی ہم گھومتے رہے، وہ ہم مجھے گھما کے لے گیا، ہر جگہ دکھایا، جتنے ان کے پرومیننٹ جگہیں سب لے کے ہم واپس آئے، اسی دروازے سے میں اندر آ گیا۔ جو سرکاری اہلکار اور افسران تھے ان کا ذاتی خیال تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، حالانکہ ہم تو جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے، حالانکہ ہم تو پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے، حالانکہ ہم تو پاکستانی عوام کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے سمجھا کہ ہم خلاف ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور یہ پاکستان نہ بنتا تو پتہ نہیں بابے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مہاتما نے، تو بابا نہ سمجھا، تو ہم نے ان کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ تو ہم جب وہاں سے نکلے ہیں، فلک شگاف نعرے ہم لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد، آمریت مردہ آباد، ضیاء الحق مردہ آباد، پاکستان زندہ باد، یہ نعرے لگاتے ہوئے ہم آریانہ ایئر لائن کے طیارے کے اندر ہم داخل ہوئے۔ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے، 2.25 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد اب محسوس ہوا کہ نیچے کچھ شہر آ گیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے بہت سے نوجوانوں میں ایک ایسے انقلاب کی تڑپ پیدا ہوئی جو ماشاء اللہ کا خاتمہ کر سکے۔ افغانستان میں ببرک کارمل کی حکومت قائم تھی، اور سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے بعض نوجوانوں کو یہ احساس دلایا کہ شاید پاکستان میں سیاسی تبدیلی کا راستہ کابل سے نکل سکتا ہے۔ لاہور کے نوجوان کارکن صابر پیا
جو اس وقت نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو بعد میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اس سے وابستہ تھے اور ایم اے اور کالج کے طلبہ انتخابات میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ اسی سوچ کے تحت 1979 کے آخری مہینوں میں یعنی طیارہ ہائی جیکنگ کے واقعے سے کچھ عرصہ پہلے کابل پہنچے۔ ان کا مقصد وہاں موجود مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو سے رابطہ کر کے پاکستان میں ممکنہ سیاسی جدوجہد کی راہ تلاش کرنا تھا۔ ہم لوگ کوئی 12 نوجوان تھے اس میں۔ ہم نے سفر شروع کیا لاہور سے کابل کا، ایک چھوٹا اسٹے راولپنڈی میں ہوا، وہاں سے پھر پارا چنار سے پھر آگے کوئی 6 7 8 گھنٹے کا پیدل راستہ، تو سفر رات کا ہی تھا سارا، کوئی رات 9 10 کا وقت ہوگا، تو ایک ڈبل کیبن ڈالے میں بیٹھ کے تو آگے سفر شروع کیا۔ اور اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک دریا ہے وہاں اور دریا کا پانی بہت تیز ہے اور پیدل کراس نہیں کیا جا سکتا اسے، تو ڈالا جو پٹھان گائیڈ چلا رہا تھا اس نے ایسے اتارا وہ دریا کے اندر، اور وہ جا کے نکلا کہیں 2-3 فرلانگ دوسری طرف۔ تو چلتے چلتے ساری رات گزر گئی، کہیں ایک پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، تو وہاں کوئی 2 گھنٹے ہم نے اسٹے کیا، کوئی کھانا وانا کھایا، تو اس کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا۔ پارا چنار پاکستان کے ضلع کرم کا سرحدی پہاڑی علاقہ ہے، جبکہ خوست افغانستان کا صوبہ ہے۔ دونوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد اور سخت پہاڑی سلسلہ حائل ہے۔ 70 سے 100 کلومیٹر کا یہ راستہ اونچے پہاڑوں اور گہری وادیوں کی وجہ سے نہایت دشوار ہے۔ صابر پیا اور ان کے ساتھیوں نے یہ خطرناک اور دشوار راستہ بڑی مشقت سے طے کیا۔ طالبان کافی متحرک تھے اور مائنز اور اس طرح سے بچانا اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ہٹ کرنا روٹین میٹر تھا، تو وہاں سے جانا تھا جلال آباد بائی روڈ، وہ بھی سفر کو 5-6 گھنٹے کا سفر۔ تو جلال آباد چلے گئے، جلال آباد گئے تو وہاں گورنر ہاؤس، تو وہاں ہم لوگوں نے اسٹے کیا رات۔ سردی بہت زیادہ تھی، تو بالآخر جو کارپیٹ جیسے یہ نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کوئی صبح 3-4 بجے تو وہی اوپر لینا پڑا۔ مطلب انقلاب اتنا فوری آیا ہوا تھا، اور جب جوتے جرابیں اتاریں تو پاؤں نیچے سے چھالے پڑے ہوئے تھے اور پاؤں بالکل نیچے سے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ خوست سے جلال آباد اور پھر کابل تک کا سفر کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے حالات مزید غیر یقینی اور سیکیورٹی چیلنجز سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ محدود سہولیات نے مشکلات کو بڑھا دیا، لیکن اصل منزل ابھی کابل میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہاں سے جانا تھا کابل، تو ایک چھوٹا طیارہ جس کو ایک رشین پائلٹ چلا رہا تھا، اور کوئی 16-17 سیٹر طیارہ تھا وہ۔ اب اس کے اندر ہی مرغیاں بھی، سواریاں بھی، وہ 12 لوگ ہم بھی، ایک ایئر ہوسٹس بیچ میں۔ بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ یار یہ ایئر ہوسٹس کہاں سے آ گئی، وہ اس پر کیسے فارسی بولنے والی خاتون تھی۔ ایئرپورٹ کہتے جی ایئرپورٹ چلیں، تو ایئرپورٹ کچا ہے جی، بالکل وہاں کچھ بھی نہیں ہے، رن وے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جلال آباد کی۔ اچھا بیٹھ گئے۔ اب کابل جا کے ایک ان کا جو پہلے ایک ہیڈ کوارٹر چھوٹا سا تھا، تو وہاں 4-5 لوگ تھے، وہ صرف ایک بیس کیمپ تھا، گائیڈ کو پتہ نہیں تھا کہ اب ادھر نہیں جانا ہے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے ہم 12 لوگوں کو موو کیا۔ وہ علاقہ تھا کارتے 4 کا، امریکن کونسلیٹ کی ریزیڈنس، اور ان کا سارا وہ جس کے اوپر امریکن کونسلیٹ تو بند ہو گیا تھا نا تب، رشیا آ گیا، ان کی فوجیں آ گئیں، تو وہ تو ان کو جانا پڑا، تو وہ ایز اے کیمپ کے طور پہ وہ پھر مل گیا ذوالفقار کو۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، پرویز شنواری کے ذریعے اسلحہ پاکستان لانے کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی، اور اس جیسی کئی کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس ناکامی کے باوجود چھوٹی سطح کی کارروائیاں چلتی رہیں، جن کا اصل ٹارگٹ ضیاء الحق اور اس کے قریب ترین لوگ تھے۔ مسلسل رکاوٹوں کے باوجود مرتضیٰ بھٹو اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ان سب ناکامیوں کے پیچھے اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ وہ حقیقت تھی جسے صابر پیا نے خود دیکھا۔ آج کل جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کا نام ہے راجہ انور، پروگریسو تھے، بھٹو صاحب کے وہ مشیر بھی رہے، تو ان کا تعلق مرتضیٰ کے ساتھ تب سے تھا، لیکن ان کے اوپر ڈاؤٹ ہے بہت زیادہ
डाउट इस तरह से हैं कि वो कोई डबल रोल प्ले कर रहे थे। तो मुर्सा घर में आना जाना और सलाम दुआ थी सारा। तो भुट्टो साहब की फांसी के बाद जब ये लोग चले गए काबल, तो राजा अनवर पहले लोगों में से थे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो तो डबल क्रॉस करते हैं, वो इधर भी मिले हुए हैं और उनके साथ भी हैं। जो पहली नौजवान आए ना वहाँ से, काबल से, जिनको कोई टास्क मिशन दिया गया होगा कि उन्होंने क्या करना है पाकिस्तान जाके, वो पकड़े गए। जब वहाँ पता चला कि यार वो तो सारे ही पकड़े गए, 6, 7, 8 लोग जितने भी थे, तो हुआ कैसे ये? मतलब गाइड भी मजदूर किसान पार्टी के और प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट MKP, तो हो नहीं सकता। बीच में कोई कल्प्रेट है जो हमारे ही अंदर है, जिसने इतला की होगी कि ये लोग जा रहे हैं और इस तरह से 7 लोग हैं और हरीपुर आके वो पकड़े जाते हैं बस से। ऑलरेडी कन्वेट था, पता था। शक इनके ऊपर हुआ, इनसे पूछा गया, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो की अपने ही लोगों ने की, ये मान गया। इनको फिर आइसोलेट कर दिया, किसी एक ख़ास जगह इनको बंद कर दिया कि अब आपने इधर ही रहना। अल-जुल्फ़कार के साबिक रुकन आगा वसीम, जो इस वक्त डेनमार्क में मुकीम हैं, उनके मुताबिक राजा अनवर भुट्टो ब्रादरान को रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इसी बिना पर तंजीम के अंदर इन पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया और इन्हें ट्रेक्कोला नामी एक मकान में कैद कर दिया गया। अल-जुल्फ़कार के बाज़ अहम अरकान के मुताबिक हरासत के दौरान राजा अनवर ने मुआफ़ी मांगी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। उनके बकौल इस एतराफ़ी बयान को बाकायदा तौर पर ऑडियो की सूरत में रिकॉर्ड भी किया गया था। आगा वसीम के मुताबिक उन्होंने ये रिकॉर्डिंग खुद सुनी थी। उनके मुताबिक राजा अनवर की गिरफ्तारी से कबल एक मंसूबा बंदी की गई और उन पर गहरी नज़र रखी गई और उनकी बाज़ मशकूक टेलीफोनिक गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। आगा वसीम के मुताबिक मुर्जा भुट्टो राजा अनवर के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई का फैसला कर चुके थे। ताहम उन्हें यह खदशा भी था कि इस इकदाम से खाद के सरबराह डॉक्टर नजीबुल्लाह नाराज हो सकते हैं। खाद उस दौर में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी थी जो सोवियत हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत काम कर रही थी। वो रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पर मिसेस कौसर अली शाह की जो वाइफ हैं, उन्होंने मुर्सा को बताया था कि राजा अनवर जो है वो ये इस तरीके से ये बात कर रहा है, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये उसने कहा हमें प्रूफ दो, उसने कहा कि प्रूफ तो मेरे पास कोई नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा चलो ये डिवाइस हम देते हैं, रिकॉर्डिंग करो इसकी। जब फ़ोन के ऊपर बातचीत हो तो वो उन्होंने उस तरीके से करके तो वो रिकॉर्डिंग की थी। नॉट ओनली मी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुनी है ये बात, हत्ता कि डॉक्टर नजीब ने भी ये बातें, वो रिकॉर्डिंग उसको भी सुनाई गई थी और उसी की बुनियाद के ऊपर उसको अरेस्ट किया गया था। लेकिन चूंकि उनके ऊपर भी था कि वो कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट भी है अफ़गानिस्तान में, काबल में, तो फेवर दी कि जान से नहीं मरा। मुर्सा ऑर्डर कर रहा था कि उनसे कहा कि इसको फारिग ही कर दें, लेकिन उन्होंने फारिग नहीं किया, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया। 23 अक्टूबर 1980 को मुर्सा भुट्टो के हुक्म पर राजा अनवर को काबुल में गिरफ्तार करके पुलचरखी जेल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम आगा वसीम के मुताबिक ये कैद ज़्यादातर रस्मी नौयत की थी और राजा अनवर सिर्फ चंद माह ही जेल में रहे। आगा वसीम का दावा है कि इस दौरान राजा अनवर को काबुल के होटलों और दीगर अवामी मुकामात पर देखा गया, जबकि इसी अरसे में उनकी पीसी होटल में एक अफगान फिल्म एक्ट्रेस बसीरा से शादी भी हुई। उनके बकौल राजा अनवर अपने प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट नजरियात का राग अलाप कर बाज अफगान हुकाम के करीब हुए, जिसकी वजह से इन्हें आम कैदियों जैसी सख्त पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा। राजा अनवर के मुताबिक ये गिरफ्तारी शक, गलत मुखबरी और अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा थी। इन्होंने मुर्सा को मुसल्ला कार्रवाइयों के बजाय सियासी जद्दोजहद का मशवरा दिया, जिसे मुर्सा ने गद्दारी समझा। ये वजाहत उन्होंने अपनी किताब टेररिस्ट प्रिंस में बयान की है। जबकि साबिर पिया के दावे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
جن کے مطابق راجہ انور کی گرفتاری کے بعد کابل سے پاکستان ہونے والی کارروائیوں میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال سلام اللہ ٹیپو کا ہائی جیکنگ پلان کے تحت پاکستان جانا اور اس پر عمل درآمد ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ اب کراچی سے سہیل سیٹھی کابل پہنچ چکے تھے، وہی سہیل سیٹھی جو جمرود میں اسلحہ منتقل کرنے کے دوران پرویز شنواری کا انتظار کرتے ہوئے گرفتاری سے بال بال بچے تھے، اور ان کا شمار مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ مرتضیٰ اور سیٹھی کابل میں دونوں اہم منصوبوں پر براہ راست ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں نے سب سے پہلا جو ٹھکانہ بنایا وہ ڈریکولا ہاؤس تھا۔ یہ دراصل کابل کے علاقے کوچا مرغ فروشہ میں واقع ایک خفیہ سیف ہاؤس تھا، جہاں مرتضیٰ بھٹو اور سہیل سیٹھی نے قیام بھی کیا تھا۔ اسی دوران سندھی نوجوان لالا اسد جو کراچی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، نومبر 1980 میں کابل پہنچا اور اسے بھی اس گھر میں رکھا گیا جہاں راجہ انور پہلے قید تھے۔ یہ مکان نئے ارکان کے لیے بطور سیف ہاؤس استعمال ہوتا تھا، مگر بعد میں یہی جگہ تنظیم کے اندرونی اختلافات اور مبینہ غداریوں کا مرکز بھی بن گئی۔ 1980 میں مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات فوزیہ فصیح الدین سے ہوئی، جو آگے چل کر مرتضیٰ بھٹو کی پہلی بیوی بنی۔ فوزیہ ایک لبرل افغان خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اچھی انگریزی بولتی تھیں۔ یہ ملاقات بعد میں تعلق میں بدلی اور تقریباً 1 سال کے اندر شادی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی دوران شاہ نواز بھٹو نے بھی فوزیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ فصیح الدین سے شادی کی۔ الذوالفقار کے بعض سابق کارکنوں کے مطابق ایک طرف میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو اپنی ذاتی زندگی میں مصروف تھے، جبکہ دوسری طرف غیر تربیت یافتہ کارکنوں کو خطرناک کاموں کے لیے پاکستان بھیجا جا رہا تھا، جہاں ان کا انجام صرف گرفتاری، قید اور موت تھی۔ 16 فروری 1981 میں پوپ جان پال دوم کے کراچی دورے کے اعلان پر مرتضیٰ نے لالا اسد کو اسٹیڈیم میں کارروائی کا پیغام بھیجا تاکہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی جا سکے اور ضیاء الحق کو بدنام کیا جا سکے۔ 17 فروری 1981 کو لالا اسد اپنے کزن لالا اسلم کے ساتھ اسٹیڈیم پہنچا تو وہاں وہ ابھی داخلی دروازے پر ہی تھے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے بیگ کی تلاشی لی۔ گھبراہٹ میں لالا اسلم نے بیگ میں ہاتھ ڈالا، جس سے بم کا میکینزم اتفاقاً ایکٹیو ہو گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں لالا اسلم اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد لالا اسد دوبارہ کابل چلا گیا۔ لالا اسلم کی اس طرح ہلاکت کو تحریک کا پہلا نقصان قرار دیا گیا اور اسے پہلے شہید کے طور پر یاد کیا گیا۔ اس کی تصویر مرتضیٰ کے کمرے میں آویزاں کی گئی، کیونکہ ان کے مطابق پاکستان کی سیاست میں شہداء کا بیانیہ اہم اثر رکھتا ہے۔ شادی کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی سادہ زندگی ترک کر دی تھی۔ پہلے تو وہ فرش پر سویا کرتے تھے، مگر بعد میں وہ دوبارہ ایک پرآسائش زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ دوسری طرف صابر پیا جیسے کارکن اپنے ٹارگٹس کے لیے کابل سے جلال آباد تک بائی روڈ سفر کرتے، پھر باجوڑ ایجنسی کے سخت اور دشوار گزار راستوں میں ٹرکوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر دھول اور خطرے کے درمیان آگے بڑھتے ہوئے غازی بیگ تک پہنچتے۔ یہ ایسا سفر تھا جو جسم کو تھکا کر چور کر دیتا تھا، مگر مسلسل گرفتاری اور موت کے خوف میں گزرنے والے ان دنوں میں کئی روز کے اس کٹھن سفر کی مشقت کا مرتضیٰ اور شاہ نواز کو شاید احساس ہی نہیں تھا۔ دونوں اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں مگن تھے، جبکہ قربانیاں صابر پیا جیسے بے لوث کارکنان ہی دے رہے تھے۔ جتنے لوگ ہم گئے تھے یہ وہ پھر سارے اکٹھے نہیں آئے، وہ فرق آئے۔ مطلب ہم 3 لوگ واپس آئے۔ ٹاسک کی جہاں تک بات ہے کہ کرنا کیا ہے، تو پلان اس میں تھا گورنر جیلانی، اس کو ٹارگٹ کرنا۔ صابر پیا اپنا مشن لے کر پاکستان روانہ ہو گئے۔ الذوالفقار کے نزدیک جنرل غلام جیلانی خان
جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا ایک مضبوط ستون تھے۔ وہ پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے نہ صرف ضیاء کی سیاسی اور انتظامی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے بلکہ بھٹو خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ مارچ میں ہونے والی کامیاب ہائی جیکنگ کے بعد مرتضیٰ میں بلا کا اعتماد آ چکا تھا۔ 22 اپریل 1981 کو جیل سے رہا جعلی کارکنان دہلی سے کابل پہنچ چکے تھے۔ اور ایک جہاز اتر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کوئی اداسی کا سما ہے۔ وہاں بھی بسز آئی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں بٹھایا اور ایئرپورٹ سے ہم باہر نکل آئے، اور ایئرپورٹ کے باہر بھی مرگ کا سما تھا۔ اندر سے ہم خوش تھے کہ ہم کابل آ گئے، اور ذہن میں تھا کابل پھرے گے، چلے گے، شکر ہے۔ وہاں بھی تو ہم چل پھر نہیں نہ سکتے تھے، سیریا میں بھی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شام ہوتے ہی بجلی بند کر دی جاتی۔ یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ شہروں کے اندر کنٹرول روسی فوج کا تھا، پلس جتنی بھی باقی افغان فوج رہ گئی تھی وہ افغانی بھی بھاگ گئی تھی فوج۔ سب ہیروئزم کا شکار تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ٹیپو بن جائیں، اور ہائی جیکر ہم سے الگ رہے تھے، ٹیپو الگ رہتا تھا۔ ہم لوگ وہاں کارتے 4 ایک جگہ ہے، تو وہ کارتے 4 میں پرانا کوئی امریکن سفارت خانہ تھا، وہ ہم لوگوں کو دے دیا گیا تھا، ہم لوگ وہاں رہتے تھے۔ وہیں سے لوگ پاکستان بھی گئے اور آئے بھی وہاں سے ہمارا آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ کھانے وانے کا سب خود ہی انتظام کرتے تھے۔ میر صاحب بھی آتے تھے، ان کا نام ڈاکٹر صلاح الدین تھا، شاہ نواز کا نام نبیل تھا۔ وہاں سے جو لوگ ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا تو وہ اپنے ٹاسک بتاتے نہیں تھے، کسی کو پابندی ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی آپس میں وہ ہیروئزم، کون بٹن دبائے گا، کون بنے گا کروڑ پتی۔ شاہ نواز بھٹو جو تھے وہ ٹرینڈ سولجر تھے، انہوں نے یاسر عرفات سے ٹریننگ لی تھی۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان سب لوگوں کو سکھائیں، اور پھر وہاں پہ روزانہ ٹریننگ ہوتی تھی، اور ہم نے بھی سیکھی کلیشنکوف چلانا، ٹریننگ یہ ٹریننگ تھی بیسکلی۔ کوئی خاص مطلب کوئی ایسی نہ کوئی سیاسی جیسے ایک نظریاتی طور پہ، مطلب ہمارے خیال میں تو یہ ہوتا نا کہ اسلحہ اٹھایا جائے، لیکن وہ کس لیے، کوئی نظریہ، کوئی انقلاب، کوئی ایسا کچھ نہیں تھا وہاں۔ تو ہم نے شروع کے ہی دنوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم وہاں نہیں رہیں گے، ہم وہاں سے جب بھی موقع ملے گا ہم اس کیمپ سے نکلیں گے، کیونکہ وہاں کوئی بھی جو ہے وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا۔ کچھ لوگ تھے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے، وہ آ چکے تھے زمینی راستے سے، کوئی زیادہ نہیں تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ بھی ہو تو کوئی 50 سے نیچے نہیں تھے، جن میں زیادہ تعداد یہ فاٹا کے علاقوں، جس علاقے کو اب سم کر لیے گیا ہے، ضلع بنا دیے گئے ہیں، یعنی جنہیں علاقہ غیر کہا جاتا، ایجنسیز، قرم ایجنسی، محمد ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہاں کے سرحدی قبائلی لوگ تھے جو وہاں آئے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے پرائم منسٹر تھے جو ان علاقوں میں گئے، اور ان علاقوں میں کچھ تھوڑا بہت کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پیپلز پارٹی کا اچھا ایک اس وقت موجود تھا ایک کیڈر۔ تو وہاں گئے تو صبح میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی کل سے آج آپ ریلیکس کریں، کل سے آپ ٹریننگ کیا کریں گے۔ شاہ نواز بھٹو اگرچہ کم عمر تھے مگر معصومیت ختم ہو چکی تھی۔ اپریل 1978 میں انہوں نے یاسر عرفات کی تنظیم الفتح کے بیروت کیمپ جو لبنان میں تھا وہاں سے تربیت حاصل کی۔ اس سے پہلے مرتضیٰ بھٹو نے یاسر عرفات سے ملاقات میں اپنے والد کو بچانے کے لیے PLO کمانڈوز کی مدد مانگی تھی، اگرچہ یاسر عرفات نے براہ راست شرکت سے انکار کیا، مگر مئی 1979 کے آخر تک ایک شامی طیارے کے ذریعے کابل میں جو سامان پہنچایا اس میں سینکڑوں کلاشنکوف، دستی بم، اینٹی ٹینک RPGs اور SS-7 میزائل شامل تھے، جنہیں افغان انٹیلیجنس نے محفوظ کر لیا۔ یہ سارا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بعد کی سرگرمیوں میں اہم ثابت ہوا، مگر ہاں ٹریننگ کمزور دی جاتی۔ اسکواڈ کو بلا کر مرتضیٰ بھٹو یا شاہ نواز بھٹو کلاشنکوف کا میگزین لوڈ اور ان لوڈ کر کے دکھاتے اور رضاکار اس کی نقل کرتے۔ یہ ابتدائی کورس آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا۔ یہی وہ ناتجربہ کاری تھی جس کا نقصان آگے چل کر کئی بار برداشت کرنا پڑا۔ وہ ڈنگریاں دے دی گئی
وہ ڈنگے جب پہنی ہم نے پہلے دن تو ہم نے اپنی شکلیں دیکھی, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے, یار یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ. خدا گواہ ہے ہر بندہ دوسرے کو جھک کر رکھتا ہے, کوئی ہنس کر لوٹ پوٹ ادھر ہو رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. یار کیا ہم تو اچھے بڑے بندے ہیں, یہ کیا کر دیے انہوں نے. خیر پہلے دن نیچے اترے تو دیکھا تو وہ شاہنواز کھڑا ہے, تو وہ کر رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے ادھر کرو ادھر, نیچے سے جو ہے یہ خندق میں سے. ہم نے فیصلہ کیا جی ہم یہ نہیں کریں گے. اسلحے کے استعمال کی تربیت دینے کے لیے افغان انٹیلیجنس چیف اسد اللہ سروری نے کرگا فائرنگ رینج میں انتظام کیا تھا. یہ ٹریننگ ایسی ڈنگ ٹپاؤ تھی کہ گولیوں کے چند راؤنڈز فائر کرنے والے کو بھی تربیت یافتہ قرار دیا جاتا تھا. مرزا بھٹو خود بھی کوئی عسکری مہارت نہیں رکھتے تھے, صرف مینول پڑھ کر زیر تربیت کارکنان کو سنایا جاتا تھا. دستی بم اور ٹائم بم جیسے حساس ہتھیار چلانے کے لیے بھی لالا اسلم کو 30 منٹ کا لیکچر دے کر پاکستان بھیجا گیا تھا, جس کا نتیجہ لالا اسلم کی کراچی میں اسٹیڈیم کے گیٹ پر ہلاکت کی صورت میں سامنے آ چکا تھا. شاہنواز بھٹو الفتح کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے, اور مرزا بھٹو کا خیال تھا کہ چند درجن افراد ہی جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کافی ہیں. افغانستان پر روس کے حملے کے بعد مرزا بھٹو نے روس کی مدد سے جنرل ضیاء کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. اس کام کے لیے آصف بٹ, اعظم چودھری اور ارشد اوان کو چنا گیا. انہوں نے کہا جی جنرل ضیاء الحق کو اگر مار دیا گیا تو باقی ساری فوج ہمارے ساتھ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ تینوں لوگ کریں, ارشد اوان, میں اور آلو. ہم نے کہا جی بالکل, کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو سکیم لگی گاڑی مل جائے گی. کرنا آپ نے یوں ہے کہ یہ ایک ایسی سکیم ہے کہ 8 ایکڑ کا علاقہ یہ پورے کا پورا اسے کنواں بنا کے رکھے گا. وہ سکیم جو ہے کرنا آپ نے کیا ہے, ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہوگا. آپ جب دیکھیں کسی جگہ گاڑی پار کر لیں تو 1 کلومیٹر تک یہ ریموٹ کام کرے گا. آپ نے صرف گاڑی وہاں پار کر تو آپ دبائیں گے تو ہر شہر اس کو نابود ہو جائے گا. میں نے کہا میر صاحب اس طرح بہت سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے, کبھی ضمیر ہمیں اس کی معاف نہیں کرے گا. جنرل ضیاء الحق فرض کریں کسی شادی پہ گیا ہوا ہے, عورتیں بچے بے گناہ, ہو سکتا ہے ضلع علی بھٹو کو چاہنے والے لوگوں کی اکثریت ماری جائے, کچھ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ نہیں کریں گے بالکل. یعنی اس سے اس طرح انکار کیا کہ جس طرح اس میں کلام کی اب گنجائش ہی باقی نہیں. یہ نہیں بولتے. آصف بٹ کے اس انکار کے بعد ان کے سامنے ایک اور دوسرا منصوبہ بھی پیش کیا گیا. یہ منصوبہ سن کر آصف بٹ بھی حیران ہو گئے, اور پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی. منصوبہ یہ تھا کہ ضیاء الحق کے طیارے یا ہیلی کاپٹر کو روس سے ملنے والے ہیٹ سیکنگ سرفیس ٹو ایئر میزائل SC-7 سے نشانہ بنایا جانا تھا. اس وقت یہ میزائل ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بھی نہیں تھی. مرزا بھٹو نے آصف بٹ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ راولپنڈی میں ایسے افراد کے لیے خفیہ ٹھکانے اور نقل و حرکت کے راستے تیار کریں جو اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کے طیارے پر SAM-7 میزائل سے حملہ کر سکیں. SAM-6 میزائل ہے ہیٹ سیکر. انہوں نے کہا جی ہیٹ سیکر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرام گراؤنڈ ٹو ایئر یہ مار کرتا ہے کہ جب جہاز آگے گزر جائے آپ کو اس کی بیک نظر آ رہی ہو تو صرف آپ نے ٹریگر اس کا دبانا ہے, وہ جدھر بھی جہاز جائے گا یہ اسے لے لے. ہم نے کہا جی یہ وہ پھر ارشد وان, اعظم اور مجھے لے جایا گیا. وہاں 2 رشین تھے جو سمجھتے تھے اپنا پشتو بھی, اور ساتھ پشتون بھی تھے 2-3. اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستانی روپوں کا ایک جو ہے یہ کم از کم 80 لاکھ روپے کا ایک ہے. یہ اس وقت بھی بات کر رہا ہوں, یہ 9 روپے کا ڈالر. اب آپ اندازہ کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اس کا پریکٹیکل تو نہیں ہوتا, کہ اس کی تھیوری ہوتی. تھیوری ہم آپ کو بتا دیتے. تو تھیوری سمجھا دی کہ اسے ایسے آگے لگانا ہے, یہ اوپر اسے پش کرنا ہے, یہ اوپر کیمرہ لگ جائے گا, یہ اس کا بٹن ہے, یہ دبانا ہے. جب یہ آپ کو گرین اشارہ دے دے تو اسے آپ نے دبا دینا. ہم اس کی ٹریننگ لے کے آ گئے. مرزا بھٹو نے اب باقاعدہ ٹارگٹس دینا شروع کر دیے تھے.
مگر ہر فرد کو صرف اس کا اپنا ہی ٹارگٹ بتایا جاتا، کسی کو دوسرے ساتھی کے منصوبے کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا، تاکہ کسی ایک کی گرفتاری کی صورت میں دیگر ٹارگٹس متاثر نہ ہوں۔ آصف بٹ کو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ریکی کے لیے ایسے ٹھکانوں کی نشاندہی کرنا تھی جہاں سے لاہور، پشاور یا کراچی جانے والے طیاروں پر بآسانی میزائل فائر کیا جا سکے۔ دوسری جانب اعظم چودھری اور ارشد عوان نے آصف بٹ کی دی گئی معلومات اور لاجسٹک سپورٹس کی بنیاد پر اس کارروائی کو عملی شکل دینا تھی، لیکن وہ دونوں کابل میں ہی رک گئے۔ شاہنواز بھٹو نے کہا جی یہ پیسے رکھیں آپ، وہ $10,000 کی ایک دستی جو ہے مجھے جسے میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہم نے ہاتھ لگایا تھا، ریپ ہوئی جو پٹی سی درمیان میں اس کی ہوتی ہے خط رنگ کی، کہ کتنی سادگی ہے، بندہ اللہ کے بندوں مجھے دینے ہیں کوئی پرانے نوٹ ہو، یہ تو میں نہیں پکڑا گیا، مجھے تو پکڑے جانا چاہیے تھا جس وقت $10,000 لے کر میں کہیں چلا گیا، بندے میں یار پیسے بدلا دے۔ جولائی 1981 میں آصف بٹ اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ ان کے ساتھ 2 گائیڈ رحیم شاہ اور رشید خان، جن کا اصل نام لالا فرید خان تھا، وہ ساتھ موجود تھے۔ الذوالفقار کے 2 ارکان طارق چیمہ اور لالا اسد پٹھان بھی ان کے ساتھ شامل تھے، وہی لالا اسد جس نے کراچی اسٹیڈیم میں پہلی بار ضیاء الحق کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ ان سب میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے مشن سے مکمل طور پر باخبر نہیں تھا۔ ہیٹ سیکر سرفیس ٹو ایئر میزائل کو ایک مضبوط باکس میں بند کر کے گائیڈ کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ میزائل آصف بٹ کے طے کردہ ٹھکانوں کی نشاندہی کے بعد ہی پنڈی پہنچائے جانے تھے۔ کابل سے پاکستان تک کا سفر خود ایک الگ مہم تھا، خطرے سے بھرا ہوا، بے شمار موڑ لیے ہوئے۔ اب افغانستان سے صوبہ سرحد میں داخل ہوتے ہی آصف بٹ، طارق چیمہ اور لالا اسد پٹھان اپنے اپنے مشن کے تقاضوں کے مطابق ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور یوں یہ سفر 3 مختلف راستوں میں بٹ گیا۔ پنجاب داخل ہونے سے پہلے آصف بٹ کو اسلحے سے بھرا ہوا ایک بیگ بھی دیا گیا۔ لالا فرید جو ہے اجازت لے کر چلا گیا، اس نے کہا جی اب آپ کو یہ بٹھا دیں گے بسوں پہ تو آپ بس چلے جائیے گا، کہاں چلے جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اشارہ کیا، مجھے پتا تھا اس میں وہ سیم 6 ہے، تو جس وقت آپ جا کے وہاں گھر لے لیتے ہو یہ آپ کی امانت آپ تک پہنچ جائے۔ تو یہ اپنی حفاظت کے لیے ایک یہ میگاروف ہے اور ایک کلاشنکوف ہے، یہ آپ نے لے جانی۔ ذرا اندازہ کریں جہالتوں کا یہ عالم ہے کہ سفر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی، اور ایک کلاشنکوف ساتھ لے جانی ہے، ایک میگاروف ساتھ لے جانی ہے، اور وہ انقلابی وہاں بیٹھے مرسا اور وہ شاہنواز اور کوئی پتہ نہیں ہے، جتنے بھی اچھے ہوں لیکن جہالت بھی ہے۔ اب ایک بیگ سا مجھے دیا وہیں سے لا کر بازار سے، اب یقین جانے کے بیگ کے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کلاشنکوف کہ میں کلاشنکوف، اس کی نلی جو ہے پھاڑ رہی ہے اس کے بیگ کو، اور ساتھ ہم نے جو ہے وہ میگاروف جو ہے وہ ادھر لگایا ہوا ہے۔ اب دونوں گائیڈ جا چکے، کلاشنکوف ہمیں دے گئے ہیں، میگاروف ہمیں دے گئے ہیں، 2 میگاروف تھے، اور وہ سیم 6 میزائل لے کر وہ چلا گیا ہے۔ اس نے ضابطہ دے دیا ہے کہ جب آپ کا کام مکمل ہو جائے، وہ 2 بھی آ جائیں، یعنی چودھری اعظم بھی آ جائے، ارشد عوان بھی آ جائے، تو پھر آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آپ کو یہ کسی نہ کسی جگہ پہنچا دیں گے، آپ وہاں سے ریسیو کر لیجیے گا۔ آصف بٹ اب راولپنڈی پہنچ چکے تھے اور انہیں دیے گئے آرڈرز کی تکمیل پر کام کرنا تھا۔ چاندنی چوک کے پاس ایک تارک موٹرز، چاندنی چوک سے بالکل اوپر، اب تو نہیں ہے، پلازا بنا ہوا ہے وہاں سے میں 66,000 کی گاڑی خریدتا ہوں۔ اگلے 2-4 دن کے اندر میں 2 گھر لے لیتا ہوں، ایک فیض آباد میں اور ایک ایئرپورٹ کے بالکل قریب، کام مکمل کر لیتا ہوں۔ اب واپس آئے میں رابطہ کرتا ہوں اسی گاڑی سے، تو طوالت کا باعث ہو جائے گا کیسے کرتا ہوں، اس سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ سہا کوٹ آ جاؤ، یہ مردان کے راستے میں کی جگہ آتی ہے سہا کوٹ۔ اکرم قائم خانی کو انفارمیشن سیل کا انچارج بنا دیا گیا، جبکہ مسرور احسن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پاکستان جا کر مزید لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہیں کابل لے کر آئیں۔ اس کے بعد الذوالفقار کے ارکان کا پاکستان اور کابل کے درمیان آنا جانا شروع ہو گیا۔ کہ مسرور جو ہیں وہ انہوں نے مشین لیا
کہ بھائی میں جاؤں گا رابطے کروں گا وہاں سے کھیپ بھیجوں گا ورکرز کی. تو یہ پاکستان آ گئے. حکیم سعید جو تھے نا کراچی والے, ان کا بھانجا تھا ہمارے ساتھ. منظر جو ہے اس نے وہ بھی مشن لے کے آیا. واپسی میں اس کو میرے خیال میں بارڈر پہ ہی جو لوگ کام اسمگلنگ کرتے ہیں ہیومن, انہوں نے مار دیا. میں بھی ویسے ایک آدھ دفعہ آیا تھا پاکستان, کابل سے پنڈی سے کشمیر تک, اور پھر واپس چلا گیا تھا. مجھے حالات اچھے نہیں دکھے تھے تو میں واپس چلا گیا تھا. لیبیا اور بھارت جانے والوں کی کہانیاں بھی کسی فلم سے کم نہیں تھی. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ واقعی ایکشن فلموں جیسا تھا, لیکن یہ حصہ ابھی نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ اگر اسے یہاں بیان کر دیا گیا تو پوری کہانی کا فلو متاثر ہو جائے گا. ستمبر 1981 کی ایک دوپہر الذوالفقار کیمپ کارتا چہار میں مزدور یار افریدی نامی قبائلی نوجوان اپنی جان بخشی کے لیے مرتضیٰ بھٹو سے منت سماجت کر رہا تھا. اسے لالچ دیا گیا کہ اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رہا کر دیا جائے گا. اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, آنکھوں پر پٹی چڑھائی گئی اور آڈیو ریکارڈنگ شروع کی گئی. مرتضیٰ بھٹو کی آواز گونجی کہ سچ بتاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. مزدور یار نے اپنا جرم تسلیم کر لیا اور اس کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا. آغا وسیم کے مطابق مزدور یار افریدی کو بھٹو برادران کو قتل کرنے کے مبینہ منصوبے کے لیے اس وقت کے صوبہ سرحد کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کی طرف سے پلانٹ کیا گیا تھا. فضل حق جو ہے اس نے سینڈ کیا تھا, اس کو کوئی لالچ دی تھی, کوئی پیسے ویسے کی, کوئی زمین کی, کہ تم یہ کام کرو ہم تمہیں وہاں سے نکال بھی لیں گے اور اس کے بعد جو ہے تم بہت بڑا کام کرو گے, ہیرو بن جاؤ گے. بہرحال اس کو برین واش کر کے یہاں بھیج دیا گیا. حاجی اشرار نامی ایک افغان خاد اور پاکستان کے اداروں دونوں کے لیے ڈبل رول پلے کر رہا تھا. اشرار نے مزدور یار افریدی کو اس کے پشتون دوست کی سفارش پر کابل بھیجا. وہاں اسے الذوالفقار میں شامل کیا گیا اور وہ 2 سے 3 ماہ تک ہیڈ کوارٹر میں رہا. اسے اس کی ڈیوٹی بتائی گئی اور اسلحہ بھی دیا گیا. اس دوران مزدور یار کا کئی بار بھٹو برادران سے آمنا سامنا بھی ہوا, لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ سکی. حالانکہ مرزا وغیرہ اس کے سامنے بھی تھے, اور لیکن کیونکہ اور لوگ بھی مسلح ہوتے تھے تو وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکا. مرتضیٰ بھٹو کی کرنل قذافی کے ساتھ مبینہ ڈیل کے مطابق پاکستان کے تقریباً 5 سے 10 ہزار نوجوانوں کو لیبیا بھیج کر لیبیا کی فوج میں شامل کیا جانا تھا. کرنل قذافی کی یہ شرط تھی کہ تمام نوجوان بھٹو مائنڈ سیٹ کے ہوں, جس کے لیے کئی پشتون لڑکوں کو کابل بلایا جاتا تھا, جہاں کولولا پشتا کے علاقے میں ایک حویلی میں انہیں رکھا جاتا تھا, جسے بعد میں لیبیا ہاؤس کے نام سے جانا جانے لگا. مزدور یار افریدی کو بھی بعد میں 2 ماہ کے اندر اسی جگہ منتقل کر دیا گیا. مزدور یار نے وہاں اپنے ایک قابل اعتماد دوست کو بتایا کہ اس پر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کو قتل کرنے کے ٹاسک کا دباؤ ہے, کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تھا اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں. اس نے اپنے دوست کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ اس کے ساتھ مل جائے تو یہ کام ممکن بنایا جا سکتا ہے. پھر مجبوراً اس نے ایک پشتون ساتھی کو بتایا کہ بھی میرا یہ مشن ہے, اگر تم مجھے جوائن کرو تو تمہیں بھی انعام ملے گا اور یہ اور وہ. تو اس آدمی نے آ کے مرزا وغیرہ کو بتا دیا کہ یہ بات ہے, اور اس کی باقاعدہ تفتیش بھی ہوئی جس کے اندر اس نے کنفیشن بھی کی, اس کی ریکارڈنگ بھی ہے. مرزا بھٹو نے اس کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو, اگر آپ سچ سے بتاؤ گے تو آپ کو کوئی ہارم نہیں ہوگا. تو جب وہ اس کی کنفیشن ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے مرزا اب شش و پنج میں آ گیا, کیا کیا جائے. تو وہاں گروپنگ ہو گئی, لوگوں نے یہ کہا کہ جناب علی یہ جو ہمیں مارنے آیا تھا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک ریولوشنری سیٹ اپ ہے اور اس میں تو زندگی کا معاملہ ہے, تو کوئی اس کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. بس پھر غداری کا انجام موت ٹھہرا. کچھ دن کی تفتیش کے بعد مزدور یار افریدی کو کمرے سے باہر نکالا گیا اور پھر سلام اللہ ٹیپو اور شاہ نواز نے مل کر اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی. اس کے بعد اس کی لاش کی تصویریں بنائی گئیں اور ایک خط فضل حق کو بھیجا گیا جس میں لکھا تھا
کہ تم اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہو، اب اپنی جان کی خیر مناؤ۔ اس خط کے ساتھ مزدور یار کی تصاویر بھی شامل کر دی گئیں۔ چلیں اب رخ کرتے ہیں صابر پیا کی طرف، جو اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ طویل اور کٹھن سفر، مسلسل تھکن اور خوف کے بعد صابر پیا آخرکار لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہاں انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گورنر غلام جیلانی کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، اور اب اصل امتحان لاہور میں ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جو انقلابی ہوتے ہیں نا، ان کو پیسے فنڈ تو کہیں سے آنے نہیں ہوتے۔ مطلب الذوالفقار نے $1000 کی تو وہ شاید چند ایک لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہو، باقی فائنانس بھی خود سے ارینج کرنا ہے۔ ٹارگٹ تو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن جو پیچھے ویپن ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں، کس طرح سے آنے ہیں، اس کے حصول کے لیے بھی خود ہی جو گائیڈ یا جس طرح جو بھی کنیکشن تھے تب ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، اور سہیل سیٹھی صاحب کہ جی 1 ہفتہ لگ جائے گا، 10 دن لگ جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ تو بیچ میں جب بالکل حالات برے ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، 3 دوست تھے جنہوں نے سوچا کہ یار اب تو صابن بھی گھر میں نہیں رہا، اب کیا کریں۔ صابر پیا اور ان کے ساتھیوں نے اسلحے کا بندوبست تو کر لیا، مگر اب انہیں کارروائی اور اس کے بعد فرار ہونے کے لیے ایک گاڑی درکار تھی۔ گاڑی کہیں چھین لی مین مارکیٹ سے، ڈرائیور سے، اور سیف ہیون چھیننے والوں کو سمجھ آئی کہ UET سیف ہیون ہے، یہاں گاڑی رات کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ گاڑی اتفاق سے بیگم صاحبہ کہیں شاپنگ کر رہی تھیں، ڈرائیور کو نکال کے تو گاڑی آ گئی UET میں، اب اس کو وہاں رکھ دیا۔ وہ کوئی DSP تھا، اس کی وائف تھی، تو وہ تو تھلی مچ گئی کہ یار DSP دی گڈی جڑی ہے وہ کھوئی گئی ہے۔ پورے لاہور میں اب کمیونیکیشن کا اتنا دور تو تھا نہیں، موبائل فون اس طرح سے وہ سارا تھا نا، تو ریکی شیکی کی گاڑی کی کہ یار اب گاڑی اگر نکالنی ہے وہاں سے تو کیسے نکالی جا سکتی ہے۔ اب گاڑی بھی ایسی جگہ ایڈمن بلاک کے ایک بیک سائڈ کے اوپر کھڑی ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ، اور لاوارث گاڑی ہو تو کوئی اندر سے ہی بیان کر دیتا ہے۔ مطلب عقل فکر نے تب کام نہیں کیا، حالانکہ آپس میں ہم نے دیکھا بھی، گئے بھی دیکھا سارا دور کھڑے ہو کے، تو سمجھ آئی کہ سیف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے صاحب جو ایک تھے بیچ میں، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، جوید اقبال معظم، اس نے کہا کہ نہیں یار گاڑی تو لے کے ہی آنی ہے ہر صورت میں۔ صابر پیا نے بتایا کہ وہ UET کے پیچھے ہی رہتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود جس ساتھی کے پاس گاڑی کی چابی تھی وہ گاڑی کے قریب چلا گیا، اور اسلحہ بھی گاڑی کی ڈگی میں موجود تھا۔ لیکن کوئی 100-150 پولیس والا ایڈمن بلاک کے جو اس طرح سے بنا ہوتا ہے اس کے نیچے، ایون گاڑی کے اندر، گاڑی کھول کے گاڑی کے اندر بھی پولیس والے، ان کو اندازہ تھا کہ لینے آئیں گے گاڑی، تو بس پھر وہ ایکشن ہو گیا، فائرنگ ہوئی، وہ گاڑی بھی پکڑی گئی، 2 لوگ بھاگ گئے، بیچ میں سے نکل گئے، تو 2 ہم پکڑے گئے۔ تو پھر تھانہ، پھر ایک تھانہ، پھر دوسرا تھانہ، پھر شاہی قلعہ، اور وہ پھر ایک لمبی چوڑی انویسٹیگیشن چلتی رہی شاہی قلعہ میں۔ اب کہانی کو دوبارہ آصف بٹ سے جوڑتے ہیں۔ خریدی گئی گاڑی لے کر وہ سخاکوٹ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کابل پہنچنا تھا، مگر گاڑی کی لاپرواہی کے باعث مقامی پولیس نے انہیں شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ آصف بٹ وہاں سے کیسے نکلے، یہ ایک الگ اور دلچسپ داستان ہے۔ گرفتاری سے بچ نکلنے کے بعد آصف بٹ پنجاب کی طرف روانہ ہوئے اور اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہاں سے انہوں نے گائیڈ رحیم شاہ کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا، اور پھر لاہور کے علاقے مغل پورہ میں اپنے دوست رانا سلیم کے گھر روپوش ہو گئے۔ اسی دوران ان کی بیٹھک بھی وہیں لگنے لگی جہاں قریبی دوست ان سے ملاقات کو اعزاز سمجھتے تھے۔ تاہم بہت سے دوستوں کو ان ملاقاتوں کے انجام کا اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ اسی دوران میر مرزا بھٹو تک بھی آصف بٹ سے متعلق تمام معلومات پہنچ چکی تھی۔ اب میں سیانہ ہو چکا تھا۔ اب میرے گائیڈ کو جو میرے ساتھ آیا تھا، جس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اسے بھیجا گیا، اسے میں نے لاہور بلوا لیا۔
اس نے کہا جی میر صاحب نے کہا ہے کہ جا کر اسے ساتھ لیا۔ اب میں میر صاحب کا پہلے ڈسا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ میر صاحب کو جا کر پیغام دو کہ میں کسی بھی، یہ میں نے انتظام کر لیا ہوا تھا، پاسپورٹ میں نے بنوا لیا ہوا تھا، ویزے کا آلموسٹ میرا انتظام ہو چکا تھا، وہ اس جگہ پہ میں پہنچ سکتا تھا جہاں ویزا نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایسٹرن یورپ کے کسی بھی کنٹری میں پہنچ کے آپ کو بتا دوں گا، آپ مجھے وہاں سے اٹھا لیجیے گا، یہاں سے میں نہیں آؤں گا۔ ڈر گیا تھا، خوف زدہ تھا، انہیں پتہ نہیں تھا یہاں سے اب میں گزر ہی نہیں سکتا تھا کہیں واپس۔ میں گائیڈ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گائیڈ واپس چلا گیا، 15 دن کے بعد وہ آیا، اس نے مجھے کہا جی آپ ایسٹرن یورپ جانے کی بجائے ملک کے کسی بھی جگہ سے آپ انڈین بارڈر پار کر جائیں۔ جب آپ انڈین بارڈر پار کریں گے تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں، شام کے وقت جائیں یا صبح کے وقت جائیں، جو بھی آپ ان کے برجی دیکھیں پکٹ، ہاتھ کھڑے کر کے اس کی طرف چلتے جانا ہے۔ یہ وہ جو بھاڑ لگی ہوتی ہے اپنے بھاڑ کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے، اور آپ کو جب وہ دیکھ لیں گے آپ نے ہاتھ اوپر رکھنے کھڑے کر کے، تو آپ کو بارڈر سیکیورٹی فورس والے لے لیں گے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس والوں سے آپ نے کہنا ہے جی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ را کو فون کریں، اشوک آیا ہے اور بخشی سے ملنا چاہتا۔ پاکستان میں کسی بھی جگہ بارڈر پار کر کے آپ نے، یہ آپ کا کوڈ ہے، یہ آپ کا شیپر ہے۔ آصف بٹ نے میر مرزا بھٹو کے پیغام کے بعد پہلی بار انڈیا جانے کے لیے نارووال بارڈر عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس مشن میں ان کے سیالکوٹ کے دوست سعید قریشی اور نعیم خان بھی شامل تھے۔ نعیم خان کی زرعی زمینیں نارووال میں پاک بھارت سرحد کے قریب واقع تھی۔ تینوں دوست سرحد کے قریب آخری پاکستانی گاؤں مہا شریف گئے اور وہاں نعیم خان کے سسرال میں قیام کیا۔ رات کے وقت جب وہ سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو نالا عبور کرتے ہوئے اچانک رینجرز اہلکاروں نے انہیں للکارا اور فائرنگ شروع کر دی۔ شدید فائرنگ کے دوران آصف بٹ اور ان کے ساتھی مخالف سمت میں دوڑ کر محفوظ مقام تک پہنچے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رینجرز کی چیک پوسٹ سے کافی دور نکل آئے۔ صبح سویرے آصف بٹ شکر گڑھ سے لاہور جانے والی پہلی بس میں سوار ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچے اور اپنے دوست اشفاق چٹھا کے پاس واپس آ گئے۔ آصف بٹ کو اندازہ ہو گیا کہ سیکیورٹی اداروں کا گھیراؤ مزید تنگ ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ کابل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ سعید قریشی بھی تھے۔ دونوں لاہور سے خفیہ طور پر روانہ ہو کر مختلف راستوں سے پارا چنار اور پھر خوست پہنچے، مگر وہاں معلوم ہوا کہ کابل جانا ممکن نہیں، کیونکہ شہر جنگ سے متاثر تھا اور تمام راستے بند تھے۔ 16 دن انتظار کے بعد وہ واپس لوٹ آئے اور لاہور پہنچ گئے۔ یوں کابل جانے کی یہ دوسری کوشش بھی ناکام رہی، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ بھارت بارڈر پار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بار ان کا رابطہ اسحاق گجر سے کروایا گیا۔ میں نے دوستوں سے وہ رائے لی، میں نے کہا یار کیا کروں، تو مجھے فاروق چیمہ نے کہا کہ یار وہ ساکا گجر ہے، وہ بارڈر کے اوپر رہتا ہے، تو بڑھیا کہانیاں سناتا ہے بارڈر پار کرنے کی، بارڈر کے پار آنے کی، اس کا تعلق لگتا ہے ان لوگوں سے جو بارڈر کا کام کرتے ہیں، بارڈر کراسی ہے وہ۔ میں نے کہا بلواؤ اسے۔ وہ اتفاقاً وہیں سے رکشہ لے کر آفتاب چٹھا لا کر ہاسٹل گیا تو اسے پہلوان کی کنٹین پہ بیٹھا اسحاق گجر مل گیا۔ اسحاق گجر اسی وقت آ گیا، اسے میں نے کہا جی میں بارڈر پار کرنا چاہتا ہوں، انڈین بارڈر۔ اسے مسئلے کوئی نہیں، ابھی چلو۔ اب رانا سلیم کے گھر سے رخصت ہوتے ہیں میں اور اسحاق گجر، اب نارنگ منڈی چلے جاتے ہیں۔ نارنگ منڈی اس کے گھر میں جا کر ٹھہرتے ہیں، یہ باہر جا کے کسی سے رابطہ کرتا ہے، پھر مجھے ساتھ لیتا ہے، کھیتوں کے اندر ایک بندے سے ملاتا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جی وہ اتفاق کی بات ہے کہ آج رات کی ہماری اٹھ ہے۔ اٹھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے سامان لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے ہم سامان لے کر جائیں گے، ان کا سامان ہم لے آئیں گے، اپنا سامان انہیں دے آئیں گے، ایک خاص پوائنٹ پہ بیلے کے اندر، راوی کے پاس۔ رات کے آخری پہر وہ رتیلے میدانوں سے گزرتے ہوئے دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ دریا عبور کرنے کے لیے انہوں نے ٹائروں کی ٹیوبوں کا استعمال کیا اور مشکل حالات میں دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریا پار کرنے کے بعد وہ بھارتی سرحد کے قریب واقع سرو کے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔
منصوبے کے مطابق انہیں بھارتی جانب سے ایک گروہ سے ملنا تھا جس کا تعلق مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی راس سے بتایا جاتا تھا، مگر وہ پوری رات جنگل میں انتظار کرتے رہے اور کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اب 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آج وہ نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ان کا آپس میں طے ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک دن ہم نہ آئیں تو اگلے دن تک انتظار کرنا ہے۔ یہ بھی مجھے وہی پتہ چلتا ہے۔ رات ہم وہی گزارتے ہیں۔ پانی کون سا پیتے ہیں؟ وہ دریا کا جو پانی نہیں ہے، وہ مٹی ملا، ایک جیسے گاڑی سی لسی ہوتی ہے اس طرح کا مٹی ملا پانی ہے، وہی ہم دریا سے پانی پیتے ہیں اور رات وہی گزارتے ہیں زمین پر لیٹ کر۔ سامنے ایک گاؤں نظر آ رہا ہے انڈین، سفید دیواریں سفیدی ہوئی اور لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہ گانا بھی ہم سن رہے ہیں، بتی بال کے بنیرے اتے رکھنیاں کتے پل نہ جاوے چن میرا، یہ گانا بھی آواز آ رہی ہے۔ ہم آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں اس گاؤں۔ اگلے دن پھر وہ نہیں آتے صبح، کیونکہ ان کا طے ہوتا ہے اگر ہم رات کو نہ پہنچے تو پھر صبح 8 لے کر آ جائیں گے۔ اچھا صبح کو بھی نہیں آتے، وجہ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جی اب 8 جو ہے وہ کینسل ہے، اب واپس چلیں۔